أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 47 of Dawra Quran 2024. आयत नंबर 78 से इंशाल्लाह दोबारा शुरू करते हैं जो पिछले सबक में हमने रोका था. जी, आयत नंबर 78. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. व इन्न मिनहुम, और बेशक इनमें से लफरीकन, एक फरीक है, एक ग्रोह है, यलवूना, जो मोड़ते हैं, अलसिनतहुम, अपनी जबानें, लिसान जबान को कहते हैं, बिल किताबे, इस किताब में, यानी किताब को पढ़ते हुए वो अपनी जबानें तोड़ते मरोड़ते हैं, बड़े बड़े एक्सेंट्स बनाते हैं, मोटी मोटी बड़ी आवाजें निकालते हैं, और लितहसबू हो, ताकि तुम ये समझो, मिनल किताबे, कि उनकी बात किताब में से है, यानी वो किताब पढ़ रहे हैं या तिलावत कर रहे हैं, जो भी जबान, मसलन अगर वो हिब्रू बोल रहे हैं तो वो किताब, अल्लाह की किताब में से पढ़ रहे हैं. वमा हुआ मिनल किताब, हालांकि वो किताब में से नहीं है. यानी वो अपनी स्पीच को, अपनी जबान को इतना इम्प्रेसिव बना लेते हैं कि लोग ये समझते हैं कि ये जो भी ये बात कर रहे हैं ये अल्लाह की किताब में से है, हालांकि वो उन्होंने खुद घड़ी भी होती है अपनी तरफ से. ठीक है जी. ये बात कुरान के तर्जुमे पे भी मुंतबिक होती है. कुरान की अरबी को तो हम नहीं बदल सकते, वो तो एक यानी कि एक मालूम अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है और करोड़ों के हिसाब से उसके हुफाज हैं. कुरान की जबान को बदलना नामुमकिन है. लेकिन ये मामला इंजील के साथ हो चुका है. मैंने आपको उसकी पूरी हिस्ट्री बताई थी कि अपोस्टल्स थे, हवारी थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, और हर एक ने फिर अपनी अपनी इंजील बनाई, और शायद बहुत अच्छी नीयत से बनाई थी कि अब हमारा पैगंबर रुखसत हो गया है तो उसकी वो जो वो वही हमें सिखाता था वो हमें जमा करके रखनी है. लेकिन उसमें इस कदर वो बशरी कमजोरियां और इस कदर वेरिएशन उसमें आ गई कि सैकड़ों के हिसाब से बाइबल के मुख्तलिफ नुस्खे आज राइज हैं, और उसके मुताबिक उनके फ़िरक़े हैं, और उसके मुताबिक उनके अकायद मुख्तलिफ हैं. यही मामला तौरा के साथ हुआ था. सबसे पहले तो जो इसको पामाल किया है वो उन्होंने तालमुद बना के और ज़ुहार बना के उसको तबाह किया. उसके बाद अल्लाह के अहकामात को भी उन्होंने मसख किया अपनी मर्जी के मुताबिक. सो वो दीन इस तरह मसख हुए, और वो अपने आलिमों के हाथों से मसख हुए हैं जिनको वो अहकामात पता थे, और जिनके मफादात पर एक बहुत बड़ी मिसाल फी ज़माना सूदी माल की है कि सूद किस सूरत में सूद हलाल है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की गई है और बहुत ज़्यादा फतवे बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है, और तिजारत की वो सूरतें समझाई गई हैं जिनमें मुनाफा हासिल करना हलाल है, और वो सूरतें जिनमें अपने पैसे बंद करके और एक फिक्स्ड मुद्दत में और एक फिक्स्ड अमाउंट हासिल करना सूदी है. इन फतवों से आप समझें कि हमारा दीन इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस्लामिक फाइनेंस के मामले में. इनमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने सूरह अल बकरा में पढ़ा है कि ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के बराबर है. सो इस तरह के अहकामात, स्पेसिफिकली सूद की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन वो अहकामात जिनकी ज़रब हमारे दुनियावी मफादात पे पड़ती है, जिनमें जहाद के अहकामात हैं, जिनमें अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के अहकामात हैं, जिनमें फाइनेंशियल तज़किये के अहकामात हैं, उन अहकामात को खुद समझना अब बहुत ज़रूरी हो गया है. क्योंकि उलमा के बारे में कुरान ये कहता है कि ये अपनी ज़बानें मोड़ मोड़ के किताब को पढ़ते हैं ताकि तुम ये समझो कि ये अहकामात किताब में से हैं, हालांकि ये किताब में से नहीं है. वयक़ूलूना हुआ मिन इंदिल्लाहि, और ये कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से है. वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, और ये अल्लाह की तरफ से नहीं है. जैसे हम अपने मुल्क के बारे में अगर बात करें तो लोग ये कहते हैं कि जी हमें ये
ہم جس گدی پہ بیٹھے ہیں اس سے ہمیں یہ ابیلٹی ملی ہے اور ہمیں یہ پاور ملی ہے کہ ہم لوگوں کو اولاد دے سکتے ہیں. یہ ہمارے ملک میں ایک عام بدعقیدگی ہے جو رائج ہے وہاں پہ. سو ان باتوں کا اختصاص نصارہ اور یہود کے ساتھ صرف نہیں ہے. یہ ہر اہل کتاب اور ہر دور میں یہ لوگ موجود رہیں گے اور ہر دور میں اس طرح یہ لوگوں کے عقیدوں کو پامال کرتے رہیں گے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ خوب جانتے ہیں. مَا كَانَ لِبَشَرٍ، نہیں ہے کسی انسان کے لیے. أَن يُؤْتِيَهُ الْكِتَابَ، أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ، یہ کہ اسے عطا کرے اللہ الکتاب، ایک کتاب، والحکم، اور حکمت، اور والنبوة، اور نبوت. ثم یقول، پھر وہ یہ کہے، للناس، سے لوگوں کو، کونوا عبادا لی، میری عبادت کرو، ہو جاؤ بندے میرے لیے. اللہ کا کوئی پیغمبر، اور یہ سورہ انبیاء میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جتنے پیغمبروں نے دعوت دی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے حکم کی طرف آ جاؤ، اور اللہ ایک ہے، اور میں تمہیں یہ پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں اس پر کسی اجر کا تم سے کسی اجر کی امید نہیں رکھتا. تو اللہ کا پیغام پہنچانا اور اللہ کی کتاب پڑھانا، اس کا معاوضہ، اس کی فیس، دین سکھانے میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ قرآن کے منافی ہے. گو کے لوگوں نے اس میں بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ میں تحریف تو نہیں کہوں گی، اس میں بہت زیادہ ریسرچ تحقیق کی ہے لوگوں نے. اور پھر یہ ہوا کہ جو قرآنی علوم ہیں ان کو سکھانے کی فیس لی جا سکتی ہے اور اس کی اکیڈمیز بنی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، دین سکھانے کا کوئی اجر نہیں ہے. کسی کی لائیولی ہوڈ کا دار و مدار اس بات پہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف دین سکھا رہا ہے. سب پیغمبروں کے اپنے اپنے پروفیشنز تھے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کسی پیغمبر کی پوجا کرنا، جیسے کہ حضرت یسوع مسیح جیزس ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا مانا جاتا ہے. بی بی مریم جو کہ اللہ کی پیغمبر ہیں، ولیہ ہیں، ان کو اللہ کے وجود کا حصہ، the Father, the Son and the Holy Spirit، اور یہ ہولی اسپرٹ جو حضرت جبریل ہیں. سو یہ تثلیث کا عقیدہ کہ یہ تینوں ایک ہی نور میں سے آئے ہیں، ایک ہی نور کا حصہ ہیں، یہ تثلیث کا عقیدہ ہے. اسی طرح یہود میں یہ تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑی بدعقیدگی یہ تھی کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم بہت اسپیشل ہیں اور ہم اللہ کے وجود کا حصہ ہیں. سو یہ بھی ایک بدعقیدگی ہے. اسی طرح کی بدعقیدگی اسلام میں پیدا ہوئی ہے کہ یہ سب، یہ ایک اس طرح کر کے یہ سب اللہ کے نور کا حصہ ہیں، اور اس میں مختلف برگزیدہ ہستیوں کے نام ہوتے ہیں. کوئی کسی کے پیر کے نام ہوتے ہیں، ان مرشدوں کے نام ہوتے ہیں. تو کوئی بھی یہ اللہ کا اپوائنٹڈ پیغمبر نہیں کہہ سکتا کہ میرے بندے بن جاؤ، میرے سامنے سجدہ کرو، مجھ سے دعا مانگو. یہ نہیں ہو سکتا. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ولیکن کونو، اور لیکن تم ہو جاؤ، ربانیین، ارباب نہیں بننا، ربانی بننا ہے، اللہ والا بننا ہے. بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو. تم جب کتاب سکھاتے ہو تو تم رب نہیں بن سکتے، ارباب نہیں بن سکتے، لیکن تم اللہ والے بن جاتے ہو. یعنی تم اللہ کا علم آگے پہنچا رہے ہوتے ہو. وَبِمَا كُنْتُمْ، اور اس لیے بسبب اس کے، تدرسون، کہ تم پڑھتے ہو. ایک تو تم درس، ٹھیک ہے، تم خود سیکھتے ہو، تم خود پڑھتے ہو، اور تعلمون، تم آگے سکھاتے ہو. یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ربانی، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں. وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ تمہیں یہ حکم دے، ان تتخذوا، یہ کہ تم بناؤ، الملائکۃ، فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابن، اپنے رب. جیسے یہ کہتے تھے، یہود کہتے تھے کہ ایناس، دیویاں ہیں، فرشتے ہیں جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. اور پیغمبر، میں نے آپ کو ہسٹری بتا دی ہے. ایامرکم، کیا وہ تمہیں حکم دے گا، بالکفر، کفر کا،
بعد از انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم فرمان بردار بن چکے ہو، تم اسلام لا چکے ہو، کیا اللہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے لیا تھا میثاق النبیین، ایک تو عہد الست ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو آیت نمبر 81 ہے آل عمران کی، اس میں میثاق نبیین کا ذکر ہے۔ ایک عہد الست ہے جو عمومی تھا اور پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ الستو بربکم، آگے سورہ آراف میں اس کا ذکر ہے کہ تمام روحوں کو جمع کیا اللہ نے اور ان سے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور روحوں نے اس وقت یہ کہا تھا بلا وربنا، کہ کیوں نہیں، اور قسم ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس وقت ہماری روحوں نے توحید کا وعدہ اللہ سے کر لیا تھا، اور حدیث میں ہے کہ یہ وعدہ ہمیں بھلا دیا گیا ہے، یعنی ہماری روح کو وہ موقع نہیں یاد، لیکن ہماری روح میں توحید کو ودیعت کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک خاص میثاق کا ذکر ہے جو تمام نبیوں سے لیا گیا ہے، اور وہ میثاق نبیین ہے جس کا ذکر یہاں پہ آل عمران میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے میثاق النبیین، وہ پکا وعدہ نبیوں سے، لما آتیتکم، جو کچھ میں تمہیں عطا کروں گا، من کتاب، کتاب میں سے، والحکمت، اور حکمت، ثم جاءکم، پھر آئے تم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے، مصدق لما، جو تصدیق کرتے ہیں اس کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ، بہت تاکید ہے اس میں، لام بھی ہے اور آخر میں شد بھی ہے ڈبل کر کے، سو ضرور بالضرور تم ایمان لاؤ گے، بھی، اس کا۔ سب نبیوں کو اللہ نے جمع کیا، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ نبی اللہ نے بھیجے ہیں۔ نبی کا لغوی مطلب ہے خبر دینے والا، اللہ کی خبر دینے والا۔ سو نبی، سب نبیوں کو اللہ نے جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا وہ تمہارے پاس امانت ہے، اور پھر تمہارے پاس رسول آئیں گے۔ انہی نبیوں میں سے رسول مبعوث ہوئے ہیں۔ نبی ایک جنرل ٹرم ہے، رسول اسپیسیفک ٹرم ہے۔ رسول وہ ہیں اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا ارسال کیا ہوا، اللہ کی طرف سے رسالہ لانے والا۔ ان کو شریعتیں دی گئی ہیں، ان کو صحیفے دیے گئے ہیں، ان کو کتابیں دی گئی ہیں، یہ رسول ہیں۔ اور قرآن میں رسولوں کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت داؤد ہیں۔ رسول انہی نبیوں میں سے اپوائنٹڈ آفیسرز تھے جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک سسٹم میں، ایک لائن میں نازل ہوئے ہیں، جس کا فائنل ایڈیشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے ہیں۔ سو اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا ہے کہ دیکھو، تمہیں میں نے کتاب اور حکمت ایک امانت کے طور پہ دی ہے، پھر تمہارے پاس رسول آئیں گے جو اس کی تصدیق کرتے ہوں گے جو تمہارے پاس ہے، اسی ایمان اور حکمت کی وہ تصدیق کریں گے، تو تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے، اور تم نے وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم نے ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ سو نبی کے اپوائنٹمنٹ والے جو روحیں تھیں ان سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے۔ قالا، اللہ نے کہا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے قبول کیا، عَلَى ذَلِكُمْ، اسری، اس بات پر، اس کنڈیشن پر کہ نبی تو میں تمہیں بنا دوں گا، لیکن جو بھی میرا رسول آئے گا اور تصدیق کرتا ہوگا جو تمہارے پاس امانت ہے، تم اس کے اوپر ایک تو ایمان لاؤ گے اور دوسرا تم اس کی مدد کرو گے۔ اور اللہ نے کہا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کیا اور تم نے وہ لیا جو میں نے تمہیں وعدہ دیا؟ قالو، انہوں نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قالا، اللہ نے کہا، فشہدو، پس تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ، اور میں، معکم، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گواہی دی ہے اور ایک آفیسر گروپ کو ایک ذمہ داری دی ہے، اور اس کا ڈیٹیل ذکر یہاں قرآن میں اس کانٹریکٹ کا ہے جو اللہ نے اس گروپ کے ساتھ کیا ہے کہ ان سب نبیوں میں جب رسول مبعوث ہوگا
تو اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق کرنی ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ فمن تولا، پس جو پھر جائے، بعد ذالک، بعد اس بات کے، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، جو نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے سوا، یبغون، وہ ڈھونڈتے ہیں، وَلَهُ، اور اسی کے لیے، اللہ ہی کے لیے، اسلم، فرمان بردار ہے، جھکا ہوا ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، طوعا وکرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے۔ قل، فرما دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یہ سارے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر ہیں یہ، ان کو جو کچھ ان کے اوپر نازل ہوا، جو صحیفے، جو ایمان، جو عقیدہ ان پر نازل ہوا، والاسباط، اور ان کی اولادیں، وما اوتی موسیٰ، اور جو دیے گئے تھے موسیٰ و عیسیٰ، والنبیون، اور باقی نبی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد، تیسرے پارے کی ابتدا آپ کو یاد ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، بعضوں کو ہم نے فضیلت دی ہے بعض پہ، یہ اللہ نے اپنے لیے کہا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جو نبیوں کا عہد ہے وہ بتا کے اللہ کہتا ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے کسی ایک کے درمیان بھی ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ یہ یونٹی آف فیتھ کی آپ کا ایک بڑا سبق ہے، اور وہ یہ کہ جتنے نبی ہیں اور ان میں پھر جتنے رسول مبعوث ہوئے ہیں، اور ان کو جو کتابیں ملی ہیں اور ان کو جو شریعتیں ملی ہیں، وہ دراصل سب کی سب ایک ہیں، اور وہ اسلام ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ، اور جو چاہے گا، غیر الاسلام دینا، اسلام کے سوا کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز نہیں قیامت تک، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، فَلَن کا جو لفظ ہے، بس ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول کیا جائے گا اس سے، اس کے اعمال ضائع ہوں گے، اس کی نیتیں ضائع ہوں گی، اس کے کام ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے اگر وہ اس دین پر نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے روز ازل سے آ رہا ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ کیونکہ اس دین کے جو بیسک عقائد ہیں، جو البقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھے تھے، کہ اللہ پر ایمان، یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اگر چونکہ وہ غیب پر ان کا ایمان ہے تو وہ نماز قائم رکھ سکتے ہیں، وہ ایک اندیکھے اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں، ویؤمنون بما انزل الیک، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ہاں جو آخرت ہے اس پر اس کا انہیں یقین ہے۔ یہ اس عقیدے کا آپ سمجھیں کہ ایسنس ہے جو شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کے ذریعے، یہ تمام شریعتوں کی بنیاد ہے۔ تو اگر کسی کا عقیدہ اس کے علاوہ ہے، کسی کا عقیدہ کچھ اور ہے، تو وہ اس سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ ہدایت دے گا، قومن، ایک قوم کو، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بعد ایمانہم، بعد ایمان لانے کے، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی تھی، ان الرسول حق، یہ کہ رسول سچے ہیں،
وجاءہم البینات، اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آئی تھیں، واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، وہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کی قوم کو، اولئک، ایسے لوگوں کی، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، کہ ان کی سزا یا ان کا بدلہ، ان علیہم، یہ کہ ان پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی لعنت جس کانٹیکسٹ میں ہم نے پڑھی ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں پہ دین اسلام کے علاوہ یعنی کفر پر جتنے لوگ ہیں دنیا میں، ان پر ایک عمومی لعنت بولی جا رہی ہے، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور یہ بہت گہرا سبجیکٹ ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ جو حالت کفر میں مر گیا تو اس پر لعنت ہے، یا جس نے جھوٹ بولا، کیونکہ ایمان کی سب سے بڑی ضد جھوٹ ہے، سب سے بڑی ضد، سب سے کاری ضرب کسی کے ایمان پر یا عقیدے پر جھوٹ ہے، چاہے کسی کا کوئی بھی عقیدہ ہو، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے یا اس نے جھوٹ بولا، اس نے اپنے عقیدے کی نفی کی۔ حدیث میں یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک کلمہ گو گناہ کبیرہ کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جھوٹ بولنے والے پہ یہ ہے کہ جب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، تو اس کی بدبو میلوں تک پھیل جاتی ہے، اس کا اثر، اور اس کے لیے تمام جاندار بد دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے بد دعا کرتی ہیں، اس پہ لعنت بولتے ہیں۔ سو یہ آیت نمبر 87، کہ جس نے دین اسلام اور اس بیسک عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ اختیار کیا، جس نے شرک کیا، جو کفر میں داخل ہوا، جس نے جھوٹ بولا، یہ سب باتیں اس میں آتی ہیں، تو یہ کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور انسانیت کی عمومی، سب کی سب، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ بڑی خطرناک وعید ہے، اور اس کو یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو خالص رکھنے کی اور جھوٹ سے بچنے کی، جو اس میں آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موٹیویشن دی ہے، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اللہ، سوائے، الذین تابو، ہاں، اللہ ہمیشہ ایکسیپشن بتاتا ہے، سخت وعید کے بعد ایکسیپشن آتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، بعد اس کے، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اصلاح کی، صرف زبانی توبہ نہیں کی، صبح سے شام تک بیٹھ کے استغفر اللہ ربی کی تسبیحیں نہیں پڑھی، انہوں نے اصلاح کی، انہوں نے ایسا عمل کیا کہ ان کے جھوٹ کی اور ان کے شرک کی تلافی ہوئی۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، غفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، بعد ایمانہم، بعد اپنے ایمان کے، ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفریہ حرکتیں کی، پھر انہوں نے ایمان کی ضد کی، ثم ازدادوا، پھر وہ مزید ہوتے گئے، پھر وہ آگے بڑھتے گئے، کفرن، اپنے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہاں، پھر ہرگز نہیں قبول ہوگی کبھی بھی ان کی توبہ۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الضالون، جو گمراہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا وَلَضَّالِّينَ، یہ وہ گمراہ ہیں، ایک دفعہ کفر کیا، توبہ کی، جھوٹ بولا، حق تلفی کی، زیادتی کی، توبہ کی، اصلاح نہیں کی، واپس اسی عمل میں چلے گئے، بار 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 اس عمل میں مبتلا رہے، یہ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے انکار کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ حالت کفر میں تھے، فلن یقبل، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی،
ملء الارض، بھری ہوئی زمین، ذہبن، سونے کی. ہاں، جو حالت کفر میں مر گیا اور توبہ کی بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، جو حالت کفر میں مرا، حالت انکار میں مرا، جھوٹ پر مرا، تو چاہے وہ پوری یہ جتنی زمین ہے، پتہ نہیں کرۂ ارض کتنا بڑا ہے، اتنا سونا بھی اگر وہ لوفتدا بھی، اگر وہ فدیے میں دے دے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. ہر چیز کا علاج مال نہیں ہو سکتا. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے. یہ آیت نمبر 91 ہے. یہاں سے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے اور اسی میں آج کنٹینیو کریں گے کیونکہ سبق متصل ہے، سورہ آل عمران چل رہی ہے. اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ، ایک تو حالت کفر میں مرنے سے بچا لے، یا اللہ ہمیں جھوٹ کی گندگی سے اور نجاست سے بچا لے، یا اللہ ہمارے ایمان سلامت رکھ، یا اللہ ہمارے اعمال آخرت کے لیے قبول کر لے. ہر کسی کو یہ فکر ہوتی ہے، جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے ظاہر ہے اس انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہے، وہ انسان صحیح دین پر رہنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک ایسا فارمولا بتاتا ہے جو ایمان والوں کا ایک ٹیسٹ ہے اور ان کے لیے تسلی بھی ہے. لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے، البر، نیکی کو، حتی، یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کر دو، مما تحبون، اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو. مال سے محبت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تمہیں تمہاری ڈگریاں بہت پیاری ہیں، تمہارے علم پہ تمہیں بڑا غرور ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جوان ہو، زور ہے، انرجی ہے تم میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اولاد بہت پیاری ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے مطابق پرورش کرو. ہرگز نہیں تم نیکی کو پہنچ سکتے، اللہ وعدہ کر رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا ایمان مکمل ہو. اور بر، ایمان کی بات نہیں ہے کہ تم نیکی کے درجے کو، ابرار کے درجے کو پہنچ جاؤ، یہاں تک کہ تم وہ خرچ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو. اور یہ اللہ کی محبت کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے، ہمیں اللہ پر کتنا اعتبار ہے، ہم اللہ کو کتنا اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. یہ جو کل کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کون پوچھے گا، ہمارا کون دھیان رکھے گا، ہمارا کیسے معاملہ چلے گا، کل کے لیے جمع کر رہے ہیں نا. کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ کل ہم زندہ ہوں گے؟ اس مال سے ہمیں کتنی محبت ہے، کتنی تسلی ہوتی ہے ہمیں وہ مال دیکھ کے کہ شکر ہے ہم نے تو اپنے کل کی پوری فکر کر کے رکھی ہوئی ہے، جبکہ کل کا پتہ نہیں ہے، اگلے لمحے کا نہیں پتہ ہے. کتنا ہم اللہ پر اعتبار کرتے ہیں، اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جیسا آج اچھا ہے ویسا کل بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. ہر بات پہ انشاءاللہ کہتے ہیں نا ہم، الحمدللہ کہتے ہیں، واللہ قسمیں کھاتے ہیں ہر بات پہ. اللہ ہمیں ہر لمحے میں، ہماری زبان پہ ہوتا ہے اللہ، دل میں کتنا ہوتا ہے. ہرگز نہیں تم نیکی تک پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کر دو جس سے تمہیں محبت ہے. وما تنفقوا من شیء، اور جو تم کچھ بھی چیز خرچ کرتے ہو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، بہ علیم، اس کو جانتا ہے. کل الطعام، ہر ایک کھانے کی چیز، کان حلا، وہ حلال تھے، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ، سوائے ما حرم اسرائیل، جو حرام کیا تھا اسرائیل نے. اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضرت یوسف کی جدائی میں آپ نے کچھ کسی جانور کی پیٹھ کا گوشت یا اس کے سپائن کے ارد گرد جو گوشت ہوتا ہے جو آپ کو بہت مرغوب تھا اور کوئی چربی
وہ نہ کھانے کی آپ نے نظر مانی تھی، قسم کھائی تھی کہ جب تک یہ میرا بیٹا نہیں ملے گا میں یہ چیزیں، میرا من پسند جو چیز ہے وہ میں نہیں کھاؤں گا۔ تو ہر چیز ان کے لیے حلال تھی سوائے جو اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا تھا، علی نفسی ہی، اپنی جان پر، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التورات، یہ کہ تورات نازل کی جائے۔ قل فاتوا بالتورات، آپ فرمائیں کہ لے آؤ تم تورات کو، فتلوہا، بس پھر اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایک چیلنج ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ تم فلاں چیزوں کو حرام کہتے ہو کیونکہ تم کہتے ہو کہ حضرت یعقوب نے وہ حرام کی تھیں، یہ سچ ہے، لیکن یہ تورات کے نزول سے پہلے کی باتیں ہیں، یہ روایات ہیں۔ ہم اپنے دین میں کتنی روایات کو فالو کرتے ہیں، یہ سب باتیں روایات ہیں۔ اس کے بعد تورات نازل ہو گئی جس نے وہ سب کچھ حلال کر دیا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہیں کہ تورات لاؤ اور اسے پڑھو، اگر تم سچے ہو تو اس میں کہیں لکھا ہوگا کہ یہ حرام ہے۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، پس جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، من بعد ذالک، بعد اس کے، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو ظالم ہیں۔ قل، فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ سچ کہتا ہے، سچ فرمایا ہے اللہ نے۔ فَاتَّبِعُوا، پس تم اتباع کرو، ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین جو ابراہیم لے کے آیا تھا، جو یکسو تھا اور حنیف تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو بنایا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا انسانیت کے لیے، للذی، وہ جو، ببکہ، مکہ میں تھا، اور مکہ کا پرانا نام بکہ ہے، جو مکہ میں تھا، مبارکن، وہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور وہ ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے، فیہ آیات تم بینات، اس میں نشانیاں ہیں کھلی، مقام ابراہیم۔ سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، یہ جو تیرے قدموں کے نشان ہیں، یہ نماز کی جگہ ہیں، اور وہاں پہ طواف کے چکر کے جب 7 چکر ہو جاتے ہیں تو اس مقام پہ یا اس کی ڈائریکشن میں، جو کہ بیت اللہ کی بھی ڈائریکشن ہے، نفل پڑھے جاتے ہیں جن کی تاکید ہے۔ تو اس میں کھلی نشانیاں ہیں، جیسے کہ مقام ابراہیم، ومن دخلہ، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے، کان آمنن، وہ امن میں ہوتا ہے۔ یہ کفار کا بھی یہی شیوا تھا کہ اس گھر میں اگر کوئی قاتل بھی پناہ لیتا تھا تو وہ اس سے نہیں لڑتے تھے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر یہ حق ہے، حج البیت، اس گھر کا حج کرنا، من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہے، الیہ سبیلا، اس کی طرف، اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کی فیس ادا کر سکتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، وہ چل سکتا ہے، اس پر یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کرے۔ ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، غنی، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہانوں سے۔ قل، فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ، اور اللہ، شہید، وہ گواہ ہے، علی ما تعملون، اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ فرما دیجئے، قل، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، من آمنا، جو ایمان لائے، تم کیوں ایمان لانے والوں کو روکتے ہو، تبغونہا عوجا، تم ڈھونڈتے ہو اس میں کجیاں، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو۔ یہ اس سے پہلے جتنا سبق گزرا ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری کے ریفرنسز میں اور نصارہ کی ہسٹری کے ریفرنسز میں، یہ کہنے میں اب کسی اسرائیلی کو یا کسی نصرانی کو بھی اب کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے دین کو مسخ کیا ہے،
اور انہوں نے اللہ کے دین میں کجیاں ڈھونڈی ہیں، اور یہ کہ انہوں نے بھی گواہیاں دی ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، سو تم تو گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، اللہ نے تمہیں چھوڑ رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غافل ہے، اما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور اس سب سبق کے بعد اللہ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم کہاں مانو گے، اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کا، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو اہل کتاب ہے، یردوکم، وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کافرین، کفر میں۔ اللہ کھلم کھلا فی زمانہ بنی اسرائیل کی جو حالت ہے اور نصرانیوں کی جو حالت ہے، یعنی جن کو ہم اہل کتاب مذاہب کہتے ہیں، اللہ انہیں یہاں پہ کافر کہہ رہا ہے، اور ان کے دین اور ان کے طریقے کفریہ ہیں۔ کسی دھوکے میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے، خاص طور پہ قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ تو اگر تم ان کا کہا مانو گے، ان میں ایسے فرقے ہیں کہ اگر تم ان کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں واپس کفر میں لے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ، جبکہ تم، تُتْلَى عَلَيْكُمْ، تلاوت کی جاتی ہیں تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، قرآن پڑھتے ہو تم، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، وَمَن يَعْتَصِمْ، اور جو مضبوط پکڑے گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یاد ہے نا آپ کو، سو وَمَن يَعْتَصِمْ، اور جو مضبوط پکڑے گا، بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو، اللہ کی ہدایت کو، فَقَدْ هُدِیَ، پس اسے ہدایت دے دی گئی ہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔